बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम सलाम अलैकुम, मैं हूं हसन आसिफ, आपका मेज़बान। इस्तकबाल करता हूं इस खुसूसी प्रोग्राम के पहले एपिसोड में, जिसका उन्वान है इमामत। नाज़रीन, हमने उसूल दीन पर जो सीरीज़ शुरू की थी, यानी तौहीद, अदल, नबूवत के बाद ये मखसूस प्रोग्राम जो इमामत के मौजू पर है, इसमें हम उन सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करेंगे जो बहुत ही अहम है। यानी इलाही रहबरों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना क्यों अहम है और इंसान किस तरह उनके रास्ते पर चलकर तारीकियों और गुमराहियों से बच सकता है। तो आइए बिला किसी ताख़ीर के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और इस्तकबाल करते हैं मौलाना सैयद फैज़ अब्बास साहब का। आगा सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगा, जिस तरीके से हमारे ये एपिसोड चल रहे हैं, ये हमारी चौथी सीरीज़ है इमामत से रिलेटेड। इसमें हमारा सबसे पहला जो आपसे सवाल यही रहेगा कि इमामत ख़ासकर कहते किसे हैं और इसकी कितनी अहमियत और ज़रूरत है ख़ासकर हमारे इस मुआशरे को। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ विन चैनल का और आप तमाम हज़रात का कि आपने एक बार फिर हक़ीक़ को मौका दिया और एक बेहतरीन टॉपिक और एक बेहतरीन मौजू जो हम सब के दिल से भी करीब है, हमारे ईमान के लिए, हमारे इस्लाम के लिए जो बेहद ज़रूरी है, वो एक बहस इमामत की है। और जिसमें आपका सवाल कि इमामत क्या है, लफ्ज़ इमामत को अगर हम अरबी लुग़त में तलाश करना चाहेंगे तो इमाम इसका मानूस लफ्ज़ है, जिसके माने लुग़वी एतबार से अगर देखा जाए तो पेशवा और रहबर के होते हैं। इमामत की बहस दीन इस्लाम में और अक़ीदे तशय्युअ में, यानी जब नबूवत और रसालत का इख्तिताम हो जाए तो इदामे नबूवत और रसालत के तौर पर दीन इस्लाम को लोगों तक पहुँचाने के लिए और इस दीन की हिफाजत के लिए और लोगों को उनके मकसद तक पहुँचाने के लिए जिस मनसब की ज़रूरत होती है, उस मनसब का नाम इमामत है। अलबत्ता जब हम बात करते हैं इमामत की तो ख़ुद इस्लाम के मानने वाले फ़िरक़ों में इसको लेकर अलग अलग तारीफ़ हैं। मसलन हमारे अहले सुन्नत बरादरान जो हैं वो ये कहते हैं कि इमाम का काम सिर्फ हुकूमत है, लिहाजा जो इंसान भी पैगम्बर इस्लाम के बाद हाकिम वक्त करार पा जाएगा, जिसके हाथ में हुकूमत होगी, तो हम उसको इमाम तस्लीम करेंगे और वही मुसलमानों का पेशवा होगा जी। लेकिन अहले तशय्युअ में लफ्ज़ इमाम को लेकर एक दूसरा अक़ीदा पाया जाता है कि सिर्फ़ ये इमाम नाम का इमाम नहीं है, बल्कि ये मनसब इलाही है। जिस तरह से नबूवत, जिस तरह से रसालत अल्लाह की तरफ से होती है और अल्लाह इंतखाब करता है नबी या रसूल को, उसी तरह इमाम को भी अल्लाह मुंतखब करता है कि जिसका काम सिर्फ हुकूमत करना नहीं है, बल्कि उसके ज़रिए से इंसान का अपने तकामुल तक पहुँच जाना, जिसके ज़रिए से अल्लाह की नेमतों का नाजिल होना, जिसके ज़रिए से अल्लाह की हुज्जत करार पाना और जिसके ज़रिए से दीन की हिफाजत होना ज़रूरी हो, उसको इमाम कहा जाता है कि जिसका इंतखाब बंदों के हाथों में ना होकर खुदा के हाथों में। बहुत अच्छी बात। आगा, जिस तरीके से देखा जाए मज़हब इस्लाम के दो मकतब, बहुत बड़े मकतब, एक अहले तशय्युअ जैसा कि आपने भी ज़िक्र किया और दूसरे अहले तसन्नुम, यानी इन दोनों में ही अगर हम देखा जाए तो इमामत से क्या मुराद है, या फिर अगर हम इख्तलाफ की बात करते हैं तो इन दोनों ही फ़िरक़ों में इमामत से रिलेटेड क्या इख्तलाफात हैं, हम चाहेंगे ये हमारे नाज़रीन को बताएं। जैसा मैंने ज़िक्र किया कि ख़ुद इमामत की तारीफ़ को लेकर हमारे यहाँ जो अहले तशय्युअ में इमामत की तारीफ़ है वो दूसरी है और जो हमारे दूसरे बरादरान हैं उनके यहाँ इमामत की तारीफ़ दूसरी है, और तारीफ़ ही की बुनियाद पर इख्तलाफ हैं। पहला इख्तलाफ यही होगा कि आया इमाम को चुनने का और इंतखाब करने का इख्तियार उम्मत को है या फिर खुदा को है। हमारे अहले सुन्नत बरादरान ये कहते हैं कि इजमा के तौर पर अगर मुसलमान किसी के लिए अपने आप में वो इजमा हो जाए मुसलमानों का और वो किसी को भी मुंतखब कर लें अपनी इमामत के लिए, तो हम उसको इमाम मानेंगे और वही दीन का भी पेशवा होगा और वही हाकिम वक्त भी होगा। कि जैसा पैगम्बर इस्लाम ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत और वफ़ात के बाद मदीने में करार पाया कि बाज़ अफराद ने इंतखाब किया है एक ख़ास शख्स को और उसको पैगम्बर का जानशीन खलीफा और अपना इमाम माना और जाना। जबकि अहले तशय्युअ में बुनियादी अक़ीदा यह है कि जैसे
عام انسانوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے نبی انتخاب کریں، ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اجماع کے ذریعے کسی کو رسول بنا دیں یا اس کو رسالت دے دیں۔ اسی طرح سے چونکہ امامت ادامہ رسالت و نبوت ہے، امت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کسی کو بھی امام قرار دیں، اس لیے کہ قرآن کریم نے جب بات امامت کی ہے تو اللہ خود یہ کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام قرار دیتا ہوں۔ تو یہ جملہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں ہے، یہ بالکل واضح کر دیتا ہے کہ امام کو اختیار کرنے کا حق صرف اور صرف خداوند عالم کو ہے، اور یہی سب سے بڑا اختلاف ہے امامت کو لے کر کہ امام کون چنے گا۔ ہمارے یہاں شیعوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے اور ہم استنباط کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں قرآن کریم سے، سنت نبوی سے اور عقل سے کہ امام کو چننے کا اختیار بس اور بس خدا کو ہوگا، جبکہ ہمارے دوسرے برادران کے یہاں ایسا نہیں ہے۔ اگر کیا تقلید سے بھی ریلیٹڈ یہی ہے کہ اہل تشیع کو چھوڑ کے جو اہل تسنم ہے ان میں تقلید بھی نہیں ہے، یا یہ تقلید نہیں؟ احسنتم بات اگر تقلید کی جائے تو کیوں نہیں، ہمارے اہل سنت برادران کے یہاں بھی تقلید ہے، وہ بھی مقلد ہیں۔ اچھا، البتہ ان کے یہاں بھی جیسے ہمارے یہاں کچھ مقلدین ہوتے ہیں اور کچھ تقلید کے مخالف نظر آتے ہیں، جن کا نظریہ یہ ہے کہ تقلید لازمی نہیں ہے۔ ہمارے اہل سنت برادران کے یہاں بھی مقلدین اور اہل حدیث نظر آتے ہیں۔ مقلدین یعنی جو کسی نہ کسی امام کی تقلید کرتے ہیں، ان کے یہاں 4 امام ہیں کہ جنہوں نے اجتہاد کیا اور دین کی ضرورت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اپنے اجتہاد کی بنیاد پر آج بھی ان کے فالوور، ان کے ماننے والے دین اور شریعت کے احکام کی پابندی کر رہے ہیں۔ تو وہاں بھی کسی نہ کسی امام کی تقلید تو ہو رہی ہے، کوئی امام مالک کا مقلد ہے، کوئی امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے، کوئی امام احمد بن حنبل کا مقلد ہے، اور کوئی امام شافعی کا مقلد ہے۔ جو تقلید نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ فرق ہمارے یہاں اور ان کے یہاں یہ ہے کہ ان کے یہاں اجتہاد اور مجتہدین کا سلسلہ 4 کے بعد بند ہو گیا، اجتہاد کا دروازہ ان کے یہاں بند ہو چکا ہے۔ اب جس کو بھی تقلید کرنی ہے انہی 4 اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کرنی ہوگی، جبکہ ہمارے یہاں اجتہاد یعنی مجتہد ہونا اور ہے اور امام ہونا اور ہے۔ وہ جس کی تقلید کرتے ہیں وہ اس کو امام کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں امامت اللہ کی طرف سے ایک منصب ہے جس کو ہم منصوص من اللہ کہتے ہیں، جو محفوظ عن الخطا ہو، جو معصوم ہو، اس کو خداوند عالم عطا کرتا ہے۔ جبکہ مجتہد ہم میں سے ہی کوئی بھی ایک عام انسان ہو سکتا ہے، اور 4 افراد پر یا 40 افراد پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ قیامت تک جتنے بھی افراد اپنے علم کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کریم اور سنت سے اجتہاد کرتے ہوئے ہم تک جو پیغام پہنچائیں گے ہم ان کی تقلید کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں اجتہاد کا دروازہ آج تک کھلا ہے اور ان کے یہاں اجتہاد کا دروازہ بند ہے۔ ہمارے یہاں امامت الگ ہے، اجتہاد الگ، ان کے یہاں جو امام ہیں وہی مجتہدین ہیں، جبکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ امام اجتہاد نہیں کرتا کیونکہ وہ علم لدنی کا مالک ہے، اور جو اللہ اس کو جو پیغامات دیتا ہے وہ امت تک پہنچاتا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ تقلید اہل سنت حضرات کے یہاں بھی ہے، ضرور ہے۔ بہت اچھی بات۔ اگر روحانی تکامل کی جہاں تک بات کی جائے، کیا اس کے لیے امامت کا ہونا بہت ضروری ہے؟ بے شک ضروری ہے۔ خداوند عالم نے اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا ہو، آپ ذرے سے لے کر آسمان تک، آپ ایک چھوٹے سے ریزے سے لے کر اس پوری کائنات کے اوپر نگاہ ڈالیں گے تو خداوند عالم نے بغیر ہدف کے کسی شے کو پیدا نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ حکیم خدا ہے، بیہودہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ جو بھی پیدا کرے گا کسی نہ کسی مقصد کے تحت، لہذا جب اس نے انسانوں کو پیدا کیا تو ان کا بھی مقصد بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے کس لیے؟ سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں وہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات و انسان کو بس اور بس اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر عبادت مقصد نہیں ہے۔ ایک سورہ بقرہ میں پھر وہ کہتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں عبادت کرو اپنے پروردگار کی جس نے تم کو خلق کیا، تمہارے آباء و اجداد کو خلق کیا، اور اس عبادت کے عوض میں کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو عبادت بھی مقصد نہیں ہے، تقوی تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، مگر تقوی بھی مقصد نہیں ہے۔ پھر وہ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ لہٰذا خلقت انسانی کا مقصد کیا ہے؟ کامیاب اور کامران ہو جانا، اپنے آپ کو تکامل تک پہنچا دینا، اپنے آپ کو اس سرفرازی کے مقام تک پہنچا دینا۔ اور اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے بہرحال کسی نہ کسی ایک ٹیچر کا ہونا ضروری ہے، کہ ہم انہی ٹیچرز کو امام کا نام دیتے ہیں کہ جو قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو اس راستے پر چلنے کا حکم بھی دیتے ہیں، طریقہ بھی بتاتے ہیں، اور اپنی زندگی کو پیش کرتے ہیں تاکہ ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہم اس مقام تک پہنچ جائیں جس مقام کے لیے خداوند عالم نے ہم کو خلق کیا ہے۔ میں تھوڑا سا وقت لینا چاہوں گا، اسی لیے ہم نمازوں میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے پروردگار مجھے صراط مستقیم دکھاتا رہ۔
یہ جو دکھاتا رہ کا معاملہ ہے، اگر اس کو ہم واضح کر لیں تو پھر امامت سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم صرف یہ دعا کریں کہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دے تو ممکن ہے کہ ظہر میں ہدایت کا راستہ دیکھ لیا ہو اور عصر آتے آتے شیطان ہمیں برگلا دے اور بہکا دے، مغرب میں ہم نے ہدایت کا راستہ دیکھ لیا اور عشاء آتے آتے شیطان ہمیں اپنا نشانہ بنا لے۔ لہٰذا اللہ کی طرف سے مسلسل ہدایت کا ہونا ضروری ہے قیامت تک۔ تو یہ ہدایت کس کے ذریعے ہوگی؟ پیغمبر اسلام جس شریعت کو لے کر آئے تھے اس کے بعد وہ چلے گئے، وہ شریعت باقی ہے، پیغمبر کا دین باقی ہے، مگر اس کی حفاظت اور اہدنا الصراط المستقیم کے مصداق کو حاصل کرنے کے لیے ہر زمانے کا امام ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہدایت ملتی رہتی ہے۔ کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے ان میں سے بعض کو امام قرار دیا کہ یہدون بامرنا، وہ ہمارے امور کی ہدایت کرتے ہیں۔ سورہ زمر غالباً آیت نمبر 24 یا 25 ہے کہ جس میں اللہ نے اس امامت کے درجے کو واضح کیا ہے کہ یہ وہی ہوتا ہے جو ہدایت کرتا ہے، جس کی ہم دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو جب تک ہم ہیں، جب تک یہ دعا ہے، تب تک کسی نہ کسی امام کا ہونا بھی ضروری ہے جو ہماری ہدایت کرے۔ بہت اچھی بات آگا آپ نے کہی، جس طریقے سے دیکھا جائے کہ امام کو بھی اللہ ہی کی طرف سے منتخب کیا جاتا ہے، یہ بات بھی ایک حد کیا مطلب اگر دیکھا جائے بالکل سچ ہے۔ مسلم ہے، انشاءاللہ ان ایپیسوڈز میں قرآن سے ہم ثابت کریں گے۔ جی، امام محافظ شریعت، حجت خدا، فیض الہی ہے، ان سب سے کیا مطلب ہے؟ حسن، تم بہت خوبصورت سوال ہے، اور یہ سوال آتا ہے خود امام کی تعریف سے۔ امام کس کو کہتے ہیں جب اس کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے ائمہ معصومین نے خود بتایا ہے کہ امام کون ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جس وقت امام رضا غریب علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کی ڈیفینیشن کی ہے اور تعریف بتائی ہے تو بتایا ہے کہ امام کا درجہ کیا ہے، امام کسے کہتے ہیں۔ اس میں آپ نے بیان فرمایا کہ امام تمہارا ایک مونس بھائی ہوتا ہے، ایک مددگار بھائی ہوتا ہے، امام تمہارا ایک رؤوف باپ ہوتا ہے، ایک تمہارا دوست ہوتا ہے۔ آپ اس خطبے کو کبھی موقع ہو تو پڑھیں، اندازہ ہوتا ہے کہ امام کتنا ہم کو چاہتے ہیں اور ان کی حیثیت اور ان کی اہمیت کیا ہے ہمارے لیے، اور ہماری اہمیت ان کی نگاہوں میں کیا ہے۔ لہٰذا انہی تعریف میں ایک تعریف یہ ہے کہ سب سے پہلا منصب امامت کا جس کو ملتا ہے وہ محافظ شریعت ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خداوند عالم کی طرف سے جو انبیاء الہی جن کو ہم کہتے ہیں، جو انبیاء آتے ہیں، جو رسول آتے ہیں، ان میں بعض صاحب شریعت ہوتے ہیں۔ جو سسٹم ہے ہدایت کا اگر آپ غور فرمائیں، سب سے پہلا درجہ ہے نبوت کا کہ 1,24,000 انبیاء کو وہ نبی بناتا ہے۔ پھر ان 1,24,000 میں سے جو سپر ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے ان کو رسول قرار دیتا ہے، اور ان 1,24,000 میں ان کی تعداد صرف 313 نظر آتی ہے۔ پھر ان 313 میں خداوند عالم 5 کو اولو العزم بناتا ہے، یعنی کہ جو بڑے رسول کہلاتے ہیں ہماری عام زبان میں، اور انہی میں سے بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کو شریعت دیتا ہے۔ شریعت یعنی قانون، یعنی 1,24,000 انبیاء میں اگر بات قانون کی جائے تو قانون ہر نبی کے پاس نہیں، یا حضرت نوح کے پاس قانون ہے، یا حضرت ابراہیم کے پاس قانون ہے، اور یا پھر قانون ہے ہمارے پیغمبر ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ لہٰذا اب صاحب شریعت جو شریعت کو لے کر آتا ہے وہ آتا ہے، شریعت کو نافذ کرتا ہے، اور جب تک اس کا موقع ہوتا ہے، دنیا میں زندگی ہوتی ہے، وہ پہنچاتا رہتا ہے۔ لیکن جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ تو شریعت لے کر آ گیا، اس کی حفاظت ہونا چاہیے۔ اس کی حفاظت کون کرے گا؟ تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے ائمہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جو جس زمانے کا امام ہوگا وہ اس شریعت کی حفاظت کرے گا۔ چونکہ پیغمبر اسلام جو ہمارے نبی ہیں وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کی شریعت کی حفاظت کے لیے خداوند عالم نے منصب امامت، جس کو ہم امام کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، جس کو بھی منصب امامت دیا، اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شریعت کی حفاظت کرے۔ لہٰذا ہم پوری تاریخ میں اپنی دیکھتے ہیں 250 سالہ جو ہمارے ائمہ کی زندگی ہے، جو باپ سامنے تھے لوگوں کے، اور اس کے بعد سے برد غیبت میں ہمارے امام آخر ہیں، ان 250 برس میں ہمارے ائمہ نے باقاعدہ طور پر شریعت کی حفاظت کے لیے تمام تر کوششیں کی ہیں، حتیٰ اپنی قربانیاں دی ہیں، زحمتیں برداشت کی، مصائب برداشت کیے، جلا وطن ہوئے، قید خانوں میں رہے، زہر کو برداشت کیا، قربانیاں دی ہیں، مگر کس لیے؟ تاکہ شریعت محفوظ رہے، شریعت کی حفاظت ہوتی رہے۔ وگرنہ اگر آپ دیکھیں، تھوڑا سا غور فرمائیں، آپ ایک مذہبی تعصب کو درکنار کر کے آپ مولا کائنات کو مسلمان یا شیعہ ہونے کی حیثیت سے نہ پڑھیں، ایک آپ بالکل میں کہہ رہا ہوں تعصب کو ہٹا کر ایک عام انسان کی حیثیت سے مولا کائنات کی زندگی کو پڑھیں، اور پھر ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کے کارناموں کو دیکھیں، اور پھر پلٹ کے آئیں کہ پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد وہی علی ہیں جو کتنا صبر کر رہے ہیں، وہ تلوار کے جو کتنے افراد کو قتل کر چکی ہے، وہ زور بازو کے جس کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں دشمنوں کے یہاں، وہ علی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیا معاذ اللہ نعوذ باللہ طاقت ختم ہو گئی؟ کیا معاذ اللہ ان کی تلوار میں زنگ لگ گئی؟ تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ تلوار میان میں رہے، تاکہ جو میرا اصلی منصب ہے شریعت کی حفاظت کرنا وہ محفوظ ہو جائے۔ اگر تلوار نکالیں گے تو شریعت محفوظ نہیں رہ پائے گی۔
اور اب دیکھا جاتا ہے کہ وہی علی ہیں کہ جن کے گلے میں اجڑیوں کے پھندے ڈالے جا رہے ہیں، زوجہ کے پہلو پہ دروازہ گرایا جا رہا ہے، حضرت محسن کو شہید کیا جا رہا ہے۔ مولا امام حسن آپ جنگ کر رہے ہیں، اس کے بعد صلح میں تبدیل ہو رہی ہے جنگ، کتنے کتنے الزامات امام حسن پر لگائے جا رہے ہیں، مگر آپ خاموش ہیں تاکہ میں اپنے اوپر جو الزام لگ رہے ہیں ان کو برداشت کر لوں گا۔ شریعت کی حفاظت ہونی چاہیے۔ سرکار سید الشہداء میدان کربلا میں جا رہے ہیں، ششماہا پیاسا شہید کیا جا رہا ہے، یہ ساری مصائب کی جو داستان ہے کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ تاکہ شریعت محفوظ ہو جائے۔ ہم اگر دنیا سے جاتے ہیں تو چلے جائیں، ہم کو قربانیاں دینا پڑتی ہیں تو ہم قربانیاں دینے کے لیے آمادہ ہیں۔ تو پہلی ذمہ داری امام کی ہے شریعت کی حفاظت کرنا، جو ہمارے ائمہ نے بخوبی کی ہے۔ دوسرا جو آپ نے کہا کہ یہ حجت اللہ کہلاتے ہیں، اللہ کی حجت ہیں۔ کیوں ہے حجت؟ حجت لفظ احتجاج اس کا مانوس لفظ ہے۔ قیامت میں جب انسان عذر پیش کرے گا، اے میرے اللہ میں اس وجہ سے گمراہ ہو گیا، اے میرے اللہ میں نے اس وجہ سے یہ عبادت نہیں کی، میں نے اس وجہ سے معصیت کر لی، تو اس وقت اللہ جن ہستیوں کو احتجاج کے طور پر پیش کرے گا کہ دیکھو یہ تمہارے زمانے میں موجود تھے، یہ تمہیں راستہ بتا رہے تھے، یہ بھی تو زندگی گزار رہے تھے، اور ان کے ذریعے سے حجت کو ہم نے تمام کر دیا تھا کہ یہ تمہیں زندگی جینا سکھائیں گے، جن کے ذریعے سے اللہ اتمام حجت کرتا ہے، ان کو حجت اللہ کہا جاتا ہے۔ نبی کے بعد خداوند عالم نے اماموں کے ذریعے سے اتمام حجت کیا ہے کہ قید لطف کی بنیاد پر جیسے نبوت اور رسالت اس کی طرف سے آتی ہے، اسی طرح سے امامت کا بھی عہدہ آتا ہے کہ ان کو حجت اللہ قرار دیتا ہے کہ اب ان کو ہم کو دیکھتے چلے جانا ہے اور اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تیسرا جو منصب ہے وہ واسطہ فیض الہی ہے، یعنی خداوند عالم جب دنیا کے اوپر کوئی نعمت بھیجنا چاہتا ہے تو ذریعہ امام کو بناتا ہے۔ یہی وہ امام ہوتا ہے کہ جو اتصال ہوتا ہے زمین اور آسمان کے درمیان، کہ ہم امام کی زیارت میں پڑھتے ہیں اور دعائے ندبہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے جو اتصال قرار پاتا ہے زمین اور آسمان کے درمیان، یعنی امام کی حیثیت ہوتی ہے کہ وہ ایک کنیکٹیوٹی پیدا کرتا ہے عبد اور معبود کے درمیان۔ جو بندے ہیں وہ امام کے ذریعے اللہ تک پہنچتے ہیں اور اللہ اپنی نعمتوں کو امام کے ذریعے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ لہٰذا یہ واسطہ ہے فیض الہی، حجت خدا اور تکامل انسان کے لیے آئیڈیل ہستی اور محافظ شریعت قرار پاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا امامت کے سلسلے سے ہمارا پہلا ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اس پروگرام سے متعلق آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں vinislam@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ اور اہم سوال اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے چینل ون۔ شکریہ، خدا حافظ۔